اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگوں، ماں و بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کے اس مبارک مہینے میں ہم نے آپ کے سامنے سیرت ابراہیم کا حاصل مطالعہ رکھنے کی کوشش کی۔ آج انشاءاللہ ہم مولانا مودودی علیہ رحمہ کی خطبات حصہ نمبر 5 اس کتاب میں حج اور جہاد، اس کتاب کا حاصل مطالعہ آج ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ حج کے معنی مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ زیارت کے ہیں۔ حج کے لیے لوگ پوری دنیا سے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اس لیے اس کا نام حج رکھا گیا ہے۔ حج کی جو ابتدا ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے حالات مختصر طور پر اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، اس وقت پوری دنیا جہالت، بت پرستی میں مبتلا تھی، یہاں تک کہ جس گھر میں آپ پیدا ہوئے، آپ کے والد کا بھی جو کاروبار تھا وہ بت کو تراشنا۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ بھی خدائی میں شریک تھا۔ لوگ سورج، چاند، ستارے اس کی پوجا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا خود گھرانہ بھوتوں کو تراشنا یہ ان کا کاروبار تھا۔ ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے وہ جو لوگ بھوتوں کو پوجتے تھے تو اس سے بیزاری اختیار کر چکے تھے، اور یہ اپنے ابو سے، اپنی قوم سے سوالات کرتے تھے، تم جو یہ بھوتوں کی پوجا کرتے ہو تو یہ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سنتے ہیں، پھر اس کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب آپ بڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کی، تو آپ نے ان کے جو مندر میں گھس کر پورے بھوتوں کو توڑ ڈالا، اور کراڑی جو ہے تو بڑے بھوت کے گلے میں لٹکا دی۔ پھر اس کے بعد قوم بھاگے بھاگے آئی، اور ابراہیم علیہ السلام سے جو سوالات کیے وہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں بتا چکے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے پاس لے جایا گیا۔ نمرود سے آپ کی جو گفتگو ہوئی، ڈیبیٹ ہوئی، نمرود نے جو کہا ابراہیم تمہارا رب کون ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جو ان نمرود سے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، تو اس نے کہا زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اس کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ تو اس طرح سے پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام پر
मुसीबतों के पहाड़ तोड़े गए, आपको आग में डाला गया। अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया ठंडी हो जा। फिर उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इराक़ से हिजरत की, शाम, सीरिया, मिस्र करते हुए फ़लस्तीन आए। मिस्र का भी जो इस दावत की तहरीक को लेकर आप मुख्तलिफ ममालिकों का दौरा करें और इस दावत का काम को अंजाम देते रहे। मिस्र में इस दावत को लेकर गए, वहाँ का जो बादशाह, जो बदमाश, ऐश पसंद, ज़िनाखोर था, वो भी वाक़या हम सीरत इब्राहिम में देख चुके हैं। फिर मिस्र का जो बादशाह होता था, उसने सहरा अलैहिस्सलाम के साथ गलत हरकत करना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला की मदद किस तरह से हुई। फिर वो बादशाह ने अपनी बेटी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ग़ुलामी में दे दी। फिर उनका निकाह जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 90 साल की उम्र में लड़का हुआ, इस्माइल अलैहिस्सलाम। बुढ़ापे में आपको औलाद हुई। फिर अल्लाह ताला ने और आज़माया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, हुक्म दिया कि अपनी बीवी और बेटे को मक्के में छोड़ाओ, जहाँ कोई इंसान क्या जानवर भी नहीं रह सकता, कोई परिंदा भी नहीं ज़िंदा रह सकता। ऐसे रेगिस्तान में, पहाड़ों के बीच में, वहाँ पर मक्के में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने बीवी और दूध पीते बच्चे को छोड़ आए। फिर बच्चा जब बड़ा हो गया, 10 से 12 साल की उम्र का, अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप उसकी क़ुरबानी करें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये हुक्म अपने इस्माइल अलैहिस्सलाम बेटे से कहा कि अल्लाह का हुक्म है कि मैं तुमको ज़ुबा करूँ। बेटा भी जो माँ बाप की तरबियत में अल्लाह ताला ने बचपन ही से ऐसी नेक और सालिहा औलाद दी थी। बेटे ने भी कहा, अब्बू जान कर गुज़रिए जो आपको आपके रब ने हुक्म दिया है, इंशाल्लाह आप मुझे साबिरीन में से पाएंगे। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने आपको आज़माया। फिर उसके बाद अल्लाह ताला को आपकी अदा पसंद आई, तो अल्लाह ताला ने कहा, इब्राहिम तुमने वो कर दिखाया जो मैंने आपको हुक्म दिया था। फिर अल्लाह ताला ने एक दुम्बा भेजा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास। जिब्राइल अलैहिस्सलाम दुम्बा लेकर आए। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसकी क़ुरबानी अदा की। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने आपको इमामत, सारी दुनिया का इमाम बनाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इराक़ से हिजरत करे थे तो आप पर आपके भतीजे लूत अलैहिस्सलाम और आपकी अहलिया 3 लोग थे ये। फिर उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लूत अलैहिस्सलाम को उर्दन, जॉर्डन, इस तहरीक का काम आप बराबर अंजाम देते रहे। हालांकि आपकी उम्र मुबारक 100 को क्रॉस कर चुकी थी,
100 کے اوپر عمر بڑھاپے میں بھی آپ نے اس تحریک کو برابر آگے بڑھاتے رہے. پھر جب آپ نے وہ قربانی کا بھی فریضہ انجام دیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسحاق علیہ السلام عطا کیا. پہلی بیوی سے جو بوڑھی، قرآن مجید میں ان کو بوڑھی بال سفید بانجھ کہا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسحاق علیہ السلام عطا کیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کو اردن، جارڈن، اور اسحاق علیہ السلام کو فلسطین، اور اسماعیل علیہ السلام کو حجاز، یعنی وہ عرب کا وہ علاقہ، یہاں تینوں کو مقرر کیا اور اس تحریک کو برابر آگے بڑھاتے رہے، اس دعوت کے کام کو انجام دیتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا خانہ کعبہ کی تعمیر کرے. اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اللہ سے دعا کی. اس دعا کا اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ، سورہ ابراہیم، قرآن مجید میں خود ایک سورت کا نام سورہ ابراہیم ہے، اس میں، اور سورہ حج، یہ 3 سورتوں میں جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اس کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ. سورہ بقرہ کی 125 سے 129 نمبر کی آیت، سورہ ابراہیم کی 35 سے 37 نمبر کی آیت ہے، اور سورہ حج کی 26 سے 28 نمبر کی آیتوں میں جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو امن کا گھر بنا، اور یہاں ان جو بسنے والے لوگ ہیں ان کو کھانے کے لیے اچھے پھل دے، اور میری نسل سے مسلم بنا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی. پھر اسماعیل علیہ السلام کی جو دعا تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا. پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں آہستہ آہستہ بت پرستی آ گئی. جو خانہ کعبہ کو جو خالص اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا اس میں آہستہ آہستہ جو ہے بگاڑ آ گیا، اور خانہ کعبہ میں بھوت رکھے گئے. پھر حج کی بھی جو صورت تھی اس کو بھی بگاڑا گیا. حج کے لیے لوگ تو آتے تھے لیکن وہاں پر شعر و شاعری، اپنے خاندان کی بڑائی، جھوٹی بڑائی، اور یہاں تک کہ خانہ کعبہ کا برہنہ ہو کر طواف کرنا ان کا یہ شیوا بن گیا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو برہنہ پیدا کیا، اس لیے ہم کو طواف بھی جو ہے خانہ کعبہ کا ننگا ہو کر طواف کرنا چاہیے. اس طرح سے قربانی کا جو تصور تھا اس کو بھی بگاڑ دیا گیا تھا. قربانی جو ہے جانور کی قربانی کرنے کے بعد خون کو جو ہے خانہ کعبہ پر چھڑکا جاتا اور گوشت جو ہے اس خانہ کعبہ کی چوکھٹ پر رکھ دیا جاتا، اور یہ تصور کرتے تھے کہ اس سے جو ہے تو یعنی نعوذ باللہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے. خون جو ہے تو خانہ کعبہ کی دیوار پر چھڑک دیتے تھے، اور
گوشت جو ہے خانہ کعبہ کے دروازے پر رکھ دیتے تھے، اور حرمت والے مہینوں کی بھی بے حرمتی کرتے تھے۔ تقریباً 2700 سال کے بعد جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اس دنیا میں تشریف لائے۔ ستائیس سو سال کے بعد مکے میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 سال میں نبوت عطا کی۔ جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام ایک بت پرست گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، اسی طرح آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش کے قبیلے میں پیدا ہوئے۔ وہ بھی خانہ کعبہ کی متولی تھے، لیکن ان میں بھی بت پرستی آ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آپ کی عمر مبارک 38-39 سال ہو گئی تو غور و فکر کر رہے تھے کہ آخر ان لوگوں کو کس طرح سے سمجھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 40 سال کی عمر جب ہو گئی، آپ غار حرا میں تھے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن مجید آپ پر نازل ہونا شروع ہوا اور آپ نبی بنائے گئے۔ 13 سال آپ مسلسل جو ہے مکے کے لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ تیرہ سال میں آپ نے مکے میں برابر مشرکین کو دعوت دی۔ پھر اس کے بعد آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ پھر مدینہ یہ سیرت کی کتابوں میں آپ مطالعہ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دی گئی مکے میں۔ پھر اس کے بعد مدینہ میں بھی آپ کو چین سے رہنے نہیں دیا گیا۔ پھر 2 ہجری کو جنگ بدر کا واقعہ ہوا، 3 ہجری کو جنگ احد کا واقعہ ہوا، پھر 5 ہجری میں جنگ خندق کا واقعہ پیش آیا، پھر صلح حدیبیہ 6 ہجری میں، پھر 8 ہجری میں فتح مکے کا واقعہ ہوا۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کو فتح کیا تو اپنے ہاتھ مبارک سے وہ خانہ کعبہ میں جو 360 بھوت رکھے گئے تھے ان کو نیست نابود کیا۔ جو گھر خانہ کعبہ جو خالص اللہ کی عبادت کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، پھر خالص اسی کی عبادت کے لیے اس کو پاک کیا گیا۔ پھر 9 ہجری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کے لیے روانہ کیا گیا۔ 9 ہجری میں جو حج ہوا اس میں مشرکین مکہ ان کے غلط رسم و رواج کے مطابق حج کے رسم ادا کرتے رہے، اور مسلمان جو اسلام کے طریقے کے مطابق حج ادا کیے، اور اس میں پھر اعلان کیا گیا کہ یہ آخری حج ہے، اب اس کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہیں، جو بگڑی ہوئی شکل ہے اس کے مطابق حج نہیں کر سکے گا، ان کو وارننگ دی گئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری کو آپ حج کے لیے آئے، اور
جو طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا اسی طریقے کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے طریقہ مقرر کیا تھا اسی کے مطابق حج کا فریضہ انجام دیا. 10 ہجری سے لے کر آج تک جو حج کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اسی کے مطابق حاجی اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں. آج تقریباً 20 لاکھ لوگ حاجی آج مکے میں جمع ہیں اور حج کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. تو اس طرح سے جو بگڑی ہوئی صورت تھی، جو مشرکین مکہ نے خانہ کعبہ میں جو بت رکھے گئے تھے اور حج کا جو بگڑا ہوا تصور تھا اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا اور وہ لوگوں کا جو غلط رسم و رواج تھے اس کا سب خاتمہ کر دیا. طواف جو برہنہ ہو کر طواف کیا جاتا تھا اس کو ختم کیا گیا. حج کے مہینے میں جو الٹ پھیر کرتے تھے اس کو بھی ختم کیا گیا. پھر اس وقت یہ بھی تصور ہو گیا تھا کہ سفر حج میں کمائی نہ کرنے کی جو نیکی کا کام سمجھا جاتا تھا اور روزی کمانے کو ناجائز خیال کیا جاتا تھا، اس کو بھی ختم کر دیا گیا. جاہلیت کے پورے رسم و رواج کو ختم کیا گیا اور صرف ایک ہی نعرے تکبیر، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کا ترجمہ، حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں یقیناً تعریف سب تیرے ہی لیے ہے، نعمت سب تیری ہی ہے، ساری بادشاہی تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. اس طرح سے یہ ایک ہی نعرہ گونجا جو آج سے 1450 سال پہلے جو نعرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی، آج تک وہ تکبیر آج بھی وہاں گونج رہی ہے. آج حاجیوں نے شیطان کو کنکریاں مارے اور قربانی کا فریضہ انجام دیا اور اپنے سر منڈائے. تو اس طرح سے اس کتاب میں مولانا مودودی علیہ رحمہ لکھتے ہیں فرض حج کی اہمیت. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی 97 نمبر کی آیت میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی قدرت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جس نے کفر کیا تو اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جو شخص حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جسے بیت اللہ تک پہنچ سکتا ہے، پھر حج نہ کرے تو اس کا اس حال پر مرنا یعنی یہودی یا نصرانی ہو کر مرنا یکساں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت الفاظ کہے
کہ جو شخص حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے، پیسہ رکھتا ہے، اور اگر پھر وہ حج نہ کرے تو وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. تو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی نقل کیا گیا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو لوگ طاقت رکھتے ہیں حج کرنے کی، اس کے باوجود حج نہیں کرتے، میرا جی چاہتا ہے کہ ان پر جزیہ لگا دوں، وہ مسلمان نہیں ہیں. اس طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں. تو اس طرح سے عمر پوری زندگی میں ایک بار حج کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو یہ تھا خطبات کے جو حج کے سلسلے میں مولانا مودودی علیہ رحمہ اس کتاب میں یعنی حج کا فریضہ انجام دینے کے لیے جو یعنی حج کی ابتدا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی اور پھر اس کی صورت جو بگڑ گئی، پھر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اس فرض کو انجام دیا، اس کا آپ اس کتاب کو تفصیل سے مطالعہ کیجئے. اس میں حج کی اہمیت اور اس کا مقصد، پھر اس کے آگے حج کے کیا فائدے ہیں، پھر تقویٰ، پھر حج کی اجتماعی عبادت، اس پر تفصیل سے لکھا گیا ہے. پھر حج ایک عالمی اجتماع ہے. پھر اس طرح سے یہ مختصر سا حاصل مطالعہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. تو اللہ سے دعا، اللہ ہم تیرے اس مبارک مہینے میں اور اس کا پہلا عشرہ جو تجھ کو بہت عزیز ہے، اس میں ہم نے ایک تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کی، اور اسلام کے جو 5 ارکان ہیں اس میں سے ایک ارکان جو حج کا ہے اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ ہم کو دین کی صحیح سمجھ نصیب عطا فرما اور حج کا فریضہ انجام دینے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.